मुफ्ती तारिक मसूद के बयानात के लिए मुफ्ती साहब के ऑफिशियल चैनल मुफ्ती तारिक मसूद स्पीचेस को सब्सक्राइब करें। कुरान मजीद की एक आयत तिलावत की है। अल्लाह ताला से दुआ है अल्लाह ताला सही तरह से बात कहने की, सुनने की, समझने की और फिर अमल की तौफीक अता फरमाए। जब हम कुरान पढ़ते हैं तो कुरान हमें एक अलग ही दुनिया में लेके चला जाता है। जब हम सोशल मीडिया में देखते हैं तो एक अलग ही दुनिया में हमें वो मीडिया ले जाता है। सोशल मीडिया में जब हम घुसते हैं तो फौज ये कर रही है, पीटीआई ये कर रही है, जेयूआई ने ये कर लिया है, मुस्लिम लीगी ने ये कर लिया है। अभी किसी ने बयान दिया कि साबिक से भी साबिक वज़ीर आज़म कहीं तकरीर कर रहे हैं कि हम बन्नू को इंटरनेशनल एयरपोर्ट बना देंगे। तो लोगों ने दिखाया कि भाई चारपाइयाँ उड़ उड़ के पूरी दुनिया में जा रही हैं, यानी जहाज़ की ज़रूरत ही नहीं है। ऐसा इंटरनेशनल बना कि जिस चीज़ पे बैठे हैं वही चीज़ उड़ के जा रही है। ज़ाहिर है किसी का दिमाग होगा जो उसने बैठ के ये सब कुछ बना लिया। सियासी लीडरों की अपनी कहानियां हैं। अल्लाह ताला जो बात करते हैं वो बिल्कुल अलग है कि इस जंजाल में फंस के अपने रब को ना भूल जाना। जब तुम इस यहाँ फंसोगे ना तो सबसे पहले गाफिल किससे होगे? अल्लाह से, और हो चुके हैं गाफिल। अल्लाह से गाफिल होने का एक नुकसान ये होता है कि किसी भी चीज़ में बैलेंस नहीं होता, अदल नहीं रहता। तो हमें क्या करना है भाई? हमने किसी लीडर का ना कलमा पढ़ा है, ना कोई हमारा बाप है, ना कोई हमारा मामू है, ना कोई हमारी खाला है, ना कोई हमारी फुप्पो है। तो बहुत आगे बढ़ने की कोशिश, किसी की भी मुखालफत में, किसी इदारे की मुखालफत में भी सारे इल्ज़ाम उस इदारे पे ना डालें, जितना है उतना डालें। ऐसा ना हो कि आपने हर चीज़ उठा के, जब मुखालफत कहते हैं 4 चीज़ें इंसान को अंधा करती हैं। एक इंसान अकीदत में अंधा हो जाता है। जब किसी की एक दफ़ा अकीदत दिल में बैठ जाए तो बस फिर वो उसके खिलाफ सुनना गवारा नहीं करता। सियासी लीडरों में हमारे साथ ये भी होता है। हमने जब किसी लीडर को ऐसा बड़ा बना लिया कि उसकी अकीदत में हम अंधे हो गए, अब उसके खिलाफ चाहे वो 2 और 2 4 की तरह भी कोई सबूत पेश करे ना, नहीं सुनते लोग। ये तजर्बा है, मुशाहिदा है। कहते नहीं, घुमाते रहेंगे घुमाते रहेंगे। इसको कहते हैं अकीदत में अंधा हो जाना। एक इंसान अंधा होता है इश्क में। किस में अंधा हो जाता है? जब किसी से इश्क हो जाता है ना, वो आपको कितना इग्नोर करे लेकिन आप उसी के पीछे भागोगे। आप फिर इंसान दलाइल में नहीं रहता। होता है ना, बाप कह रहा है यहाँ शादी ना करो, ये चरसी है, हीरोइनची है, ये ख़ानदान हमारे ख़ानदान से मैच नहीं करता, ये हमारे कल्चर को तबाह कर देगी। लेकिन लौंडे लपाड़े पर जो इश्क का भूत सवार होता है, उसको कोई चीज़ समझ में, बोलो ये सुन लो, ये बातें काम की बातें हैं, मेरा इसमें कोई फ़ायदा नहीं है, आपका फ़ायदा है। तो इश्क में इंसान क्या हो जाता है? अंधा। मैंने देखे हैं ऐसे लोग, इश्क हुआ, लड़की लड़के के साथ भाग गई, बाद में ज़िंदगी बर्बाद कर दी उस लड़के ने। सब समझा रहे थे ये लड़का ठीक नहीं है, नहीं जी इश्क के भूत में क्या हो गया, स्टाइल पे मरती थी, बर्बाद कर दी जिंदगी अपनी। 2-4 बच्चों के बाद उसने छोड़ दिया। अब ना कहीं की भी, ना बाप रखने के लिए तैयार है, ना सोसाइटी रखने के लिए, धक्के खा रही है, कोई शादी भी नहीं करता। तो इश्क में भी इंसान अंधा हो जाता है। तीसरी चीज जिसमें इंसान, ये खूब समझ लो मेरे भाई, अल्लाह करे ये दिमाग में, ये खोपड़ी में ये बातें अच्छी तरह से बैठ जाएं। आजकल भी सियासी हालात में यही हो रहा है। कोई किसी के खिलाफ सुनने को तैयार, अपने लीडर के खिलाफ एक लफ्ज सुनने को तैयार नहीं है, और दूसरे की तारीफ में एक लफ्ज सुनने को तैयार नहीं है। ये हमें, ये सियासी लीडर इतने नेक नहीं होते जितना हम समझ रहे हैं। कोई भी नहीं होता। ये सब अपने सियासी मफाद में पेंतरे बदलते हैं। तो पहली चीज जिसमें इंसान पागल हो जाता है वो क्या कहलाती है? अकीदत। दूसरी चीज जिसमें इंसान पागल हो जाता है, हुई भी ये कौम, वो है इश्क। इश्क भी लीडरों से भी इश्क होता है, पता है आपको? किसी की पर्सनैलिटी में मर जाता है इंसान, ये भी इश्क की एक किस्म है। किसी के जनाब वो तकरीर पे मर जाता है इंसान, ये भी इश्क की एक किस्म है।
تیسری چیز جو انسان کو پاگل کر دیتی ہے وہ ہے بغض. بعض دفعہ عشق کا اپوزٹ کیا ہوتا ہے؟ نفرت ہو جاتی ہے آپ کو. جیسے بعض لوگ صبح شام مولوی ایسے مولوی ایسے مولوی ایسے، بچپن میں کسی غلط قسم کے مولوی سے واسطہ پڑ گیا ہوتا ہے ان کا، کوئی واقعہ ہو جاتا ہے ان کے ساتھ، اب ساری زندگی وہ مولوی ایسے مولوی ایسے مولوی ایسے، ان کا اور کوئی کام رہا ہی نہیں ہے. تو ٹھیک ہے ان کے ساتھ کچھ غلط ہو گیا ہوگا، 2 نمبر مولوی مل گیا ہوگا، لیکن ہم اور آپ تو ان کی باتیں نہ سنیں نا بھائی. اللہ کا شکر ہے ہمارے ساتھ ایسا الحمدللہ نہیں ہوا. تو اس کو تو بغض ہے، وہ تو بولتا رہے گا ساری زندگی مولوی ایسے مولوی ایسے مولوی یوں. ہر الزام کس پہ اٹھا کے بولو ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا؟ جو جرم ہے کس نے کیا ہے؟ ترقی نہیں کر رہے مولویوں کی وجہ سے. یونیورسٹیاں تمہارے ہاتھ میں ہیں، مولویوں کے ہاتھ میں تھوڑی ہیں. ترقی، مادی ترقی وہ کہاں سے ہوگی؟ وہ مدرسے سے ہوگی یا یونیورسٹی سے ہوگی؟ وہ تو یونیورسٹی. مادی ترقی کی بات ہوتی ہے نا جب ترقی کی بات کر رہے ہیں. روحانی ترقی کی جہاں تک بات ہے وہ تو مدرسوں سے ہو رہی ہے. مسجدیں رمضان میں بھری ہوتی ہیں، اعتکاف میں پاؤں رکھنے کی جگہ نہیں ہوتی. یہ روحانی ترقی کیا ڈاکٹر کروا رہے ہیں بھائی؟ یا انجینئر لوگوں کی وجہ سے ہو رہی ہے یہ ترقی اتنی، یا پائلٹ کی وجہ سے ہو رہی ہے مسجدیں تو بھر رہی ہیں؟ تو مدارس کی وجہ سے ہیں. تو مادی ترقی جو نہیں ہو رہی وہ مدرسوں کی وجہ سے نہیں ہو رہی. وہ کس کی وجہ سے نہیں ہو رہی؟ وہ یونیورسٹیز کی وجہ سے نہیں ہو رہی. ابھی تو سندھ حکومت نے ماشاءاللہ ایک اچھا پیکیج لے آئی ہے. ابھی ہمیں تو یونیورسٹی کے لوگوں سے بھی ہمارا واسطہ ہوتا ہے نا، وہ کہتے ہیں اب تو سندھ گورنمنٹ نے ماشاءاللہ اللہ تعالیٰ ان کو اور برکتیں دے، اتنا اچھا سیٹ اپ بنا دیا ہے کہ بھائی اب پاس ہی نہ کرو جس کو آگے ترقی نہیں دینی. یونیورسٹی کے بعض لڑکے بہت محنت کرتے ہیں، کرتے 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 پہلے سے پالیسی بنائیے ان لوگوں کو فیل ہی کر دو، ورنہ یہ ہوتا ہے یہ پاس ہوتے ہیں A+ سے پاس ہو گئے تو پھر سیٹ میں ان کا نمبر ہے تو پھر ہم اپنے آدمی گھسیڑنا ہے تو اس کو ہٹانا مشکل ہوتا ہے. شروع سے ہی پیچھے رکھو. قصہ ہی مکا دیا الحمدللہ. تو یہ کیا مولوی لوگ کر رہے ہیں یہ ہے بھائی؟ مدرسوں میں بھی بعض دفعہ واقعات ہو جاتے ہیں لڑکوں سے بدفعلی کے، اللہ بچائے. بعض دفعہ ہو سکتا ہے واقعہ کوئی 2 غلطی آدمی داخل ہو گئے، لڑکے غلط ہی داخل ہو گئے تو کیا 24 گھنٹے تو کوئی فرشتہ نہیں بٹھا کے رکھے گا نا ان کے اوپر. لیکن یونیورسٹیوں میں یہ واقعات مدرسوں سے زیادہ ہوتے ہیں. لیکن آپ نے دیکھا ان لوگوں نے کبھی یونیورسٹیوں کے خلاف کلپ بنایا؟ یونیورسٹیوں میں اپنے بچوں کو مت بھیجو، یونیورسٹیاں ایسی ہوتی ہیں نا. تو یہ ہے بغض. اٹ از کالڈ بغض. یہ مذہبی اسکالرز میں بھی ہوتا ہے، فرقوں میں بھی ہوتا ہے. دوسرے فریق کی کوئی بات نہ ماننا. کچھ دن پہلے کوئی دیوبند مسلک کے صاحب ہیں، انہوں نے حمایت کر رہے ہیں دیوبند کی، دیوبند ایسے دیوبند ایسے دیوبند ایسے. تو مجھے کسی نے کہا ان کو اپریشیٹ کریں. میں نے کہا یہ ہر غلط چیز میں بھی کوئی دیوبند سے کوئی غلطی بھی ہو جائے تو اس کی بھی حمایت کرتا ہے یہ بندہ، اس لیے میں نہیں ان کو سپورٹ کر سکتا. کوئی غلطی ہو جائے نا کسی مولانا کوئی دیوبند سے جن کا تعلق غلطی ہو جائے تو انہیں اس کو بھی کیا کرنا ہے؟ صحیح کرنا ہے کہ بیٹھ کے. تو کیوں اپنے آپ اوپر آپ نے ایک چیز سوار کی ہوئی ہے بھائی؟ غلطی ہو گئی تو غلطی ہو گئی، اس میں کون سا ہے؟ اور غلطی ہونے سے کوئی انسان ایک دم زمین پہ تھوڑی گر جاتا ہے بھائی، ہو گئی تو ہو گئی ختم. وہ مجھے آپ کو یاد ہوگا نا، میں نے ایک کلپ میں نے کہا تھا کہ انار کے بارے میں ایک حدیث ہے جس میں انار کا ایک دانہ جنت کا ہے. ایک صاحب جو اپنے آپ کو اہل حدیث کہتے ہیں نہیں ہے، اللہ ہی جانے، انہوں نے میرے خلاف پورا ایک آدھے گھنٹے کا کلپ بنا دیا کہ دیکھو یہ لوگ ضعیف حدیثیں سناتے ہیں. پورا آدھے گھنٹے کا بلا وجہ کا نا. ارے ایک ضعیف حدیث سنا دی تو کون سے قیامت آ گئی؟ آپ بتا دو بھائی یہ حدیث ضعیف ہے، بات ختم ہو گئی. 5 سیکنڈ میں بات کیا ہو جائے گی؟ ختم ہو جائے گی. دوسرے کاموں کو چھیڑو. وہ پورا بیچارے کو لگتا ہے کہ فیم چاہیے نا لوگوں سے تو انار ہی کو موضوع بنا کر آدھے گھنٹے کا بیان داغ دیا. اٹ از کالڈ بغض. یہ کیا کہلاتا ہے بھائی؟ یہ کسی دیوبندی کو بھی ہو سکتا ہے، کسی اہل حدیث سے، کسی اہل حدیث کو بھی ہو سکتا ہے کسی دیوبندی سے. تو یہی چل رہا ہے مارکیٹ میں. آپ اپنی ٹھڑک نکال رہے ہوتے ہو، بغض ہوتا ہے کسی سے، دل میں بیٹھ گیا. وہ بغض کی وجوہات کچھ بھی ہو سکتی ہیں. ایک اہل حدیث عالم سے میری بات چیت ہو رہی تھی تو وہ بہت برا بلا کہہ رہے تھے نا کہ یہ حنفی لوگ ایسے ہوتے ہیں، یوں ہوتے ہیں ایک خاص مسئلے میں.
تو میں نے کہا وہ تو آپ کے اہل حدیث عالم کی بھی یہی رائے ہے جو میری رائے ہے, یہ دیکھو یہ میں نے ریفرنس دیا. کہہ رہے وہ ان کا اختلاف ہے بھائی جمہور سے, ہمارے جمہور سے ان کا اختلاف ہے. تو میں نے کہا دیکھو آپ نے جب ان کی بات آئی ہے تو کتنے احترام سے آپ نے کہا کہ یہ ان کی ذاتی رائے ہے, یہ ہم پر حجت نہیں ہے. لیکن وہی قول جب میں کر رہا ہوں تو پھر آپ نے یہ نہیں کہا کہ یہ ان کی ذاتی رائے ہے. آپ نے جو ہمارے خلاف کلپ بنایا ہے وہ کتنی بدتمیزی سے بنایا ہے. اس کا مطلب آپ کو ہم سے بغض ہے. علمی اختلاف بولتے کیوں نہیں بھائی, نہیں ہے. تو مارکیٹ میں جو چل رہا ہے وہ بتا رہا ہوں آپ کو. کسی اور کے بارے میں رپورٹیں پیش کرنا مقصد نہیں ہے. مقصد یہ کہ ہم اپنے گریبان میں جھانک کے دیکھیں ہم کہاں کھڑے ہوئے ہیں. ہمیں بھائی ان بکھیڑوں سے نکلنا ہے. جو اپنی ذمہ داری ہے وہ پوری کرنی ہے. باقی ہم اللہ کی عبادت کے لیے پیدا ہوئے ہیں, آخرت میں ہم نے حساب دینا ہے. ایسا نہ ہو اپنے آپ کو ان بکھیڑوں میں الجھا کے ادھر سے غافل ہو جاؤ. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے ہو؟ تو تیسری چیز جو انسان کو اندھا کر دیتی ہے وہ کیا ہے؟ بغض, نفرت. مشرکین مکہ کو یہی تو ہو گئی تھی نا. بغض سے پھر حسد پیدا ہوتا ہے, جیلسی ہوتی ہے, آدمی بس دوسرے کو نیچا دکھانے میں لگا رہتا ہے, اس کا ذاتی مسئلہ بن جاتا ہے. تبھی بعض مولاناؤں کے مسائل بھی ایسے ہیں, میں عوام سے کہتا ہوں اس میں مت الجھو, یہ ان کے آپس کے پھڈے ہیں, حالانکہ وہ مولویوں کے ہوتے ہیں پھڈے. تو بھائی ان میں سے بعض لوگ ایکسٹریم لیول پہ گئے ہوئے ہیں, ان کا آپس میں کچھ ہو گیا تو اب آپ اپنے آپ کو اس بحث میں کیوں ڈال رہے ہو؟ ہوتا ہے نا ایک ہی مسلک کے لوگ ہیں, وہ کہتے ہیں اس کے پیچھے نماز جائز نہیں ہے, وہ کہتے ہیں اس کے پیچھے نماز جائز نہیں ہے. حالانکہ کوئی اختلاف نہیں ہوتا ان میں, ذرا سا اختلاف ہوتا ہے, لیکن اس اختلاف کو انا کا مسئلہ بنا لیا ہوتا ہے. تو میں عوام سے کہتا ہوں ان مولویوں سے یہ والا مسئلہ پوچھو ہی نہیں, اس کے علاوہ پوچھو, یہ پوچھو ہی نہیں یہ والا مسئلہ. اور سارے نہیں ہوتے, چند ایک ہوتے ہیں, تو وہ ان کی انا کا مسئلہ ہوتا ہے. تو تیسری چیز جو انسان کو اندھا کر دیتی ہے وہ کیا ہے میرے بھائی؟ بغض. اور چوتھی چیز جس پہ انسان عدل پہ قائم نہیں رہتا وہ ہے مجبوری. وہ کیا ہے؟ کوئی آپ کی مجبوری اگر بن چکا ہے تو پھر بھی آپ عدل پہ قائم نہیں رہتے. جیسے ہم جب فوج مجبوری بنتی ہے نا ہمارے سیاسی لیڈروں کی, تو جو فوج کی جائز مخالفت ہوتی ہے وہ بھی نہیں کر رہے ہوتے یہ لوگ, کیونکہ ان کو پتہ ہے ابھی جتوانا انہوں نے ہم کو ہے. سمجھ رہے ہو؟ جو جائز مخالفت ہوتی ہے وہ بھی نہیں کر رہے ہوتے, اور جب وہ فوج ان کی مجبوری نہیں رہتی تو پھر جو مخالفت ناجائز ہوتی ہے وہ بھی کر رہے ہوتے ہیں. تو یہی کام فوج کا بھی ہے. جب کسی کو لانا ہوتا ہے تو سبحان اللہ, ہٹانا ہوتا ہے تو ماشاء اللہ. ٹھیک ہے, میرا مقصد سیاسی تبصرے نہیں ہے. اگر میں سیاسی تبصرے کر رہا ہوتا تو پھر میں ابھی یہ بتا رہا ہوتا فلاں سیاسی جماعت ٹھیک ہے فلاں غلط ہے. یہ تو یہاں ابھی ٹاپک نہیں ہے نا, یہ تو نجی محفلوں کی بات ہے نا. میں تو ایک اوور آل اصول اور ضابطے آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں. اصول اور ضابطے تو وہ تو کبھی بھی نہیں بدلتے نا. تو اپنے آپ کو ان اصول اور ضابطوں سے نکالنے کی کوشش بولو مت کرو. لوگ پاگل ہو گئے ہیں بھائی, طلاقیں ہو گئی ہیں گھروں کے اندر, ان سیاسی پھڈوں میں قتل ہو گئے ہیں, اور جن کی خاطر لڑ رہے ہوتے وہی بعد میں بیٹھ کے آپس میں سلو کر کے چائے پی رہے ہوتے ہیں, محبت کا اظہار کر رہے ہوتے ہیں. تو چوتھی چیز جو انسان کو پاگل بنا دیتی ہے وہ کیا ہے؟ مجبوری. جیسے میں نے 50-50 آتا تھا نا پہلے, اس کا ایک وہ سنایا تھا, جو کمنٹری کر رہا ہے وہ کہہ رہا ہے بھائی گیند سلیم اللہ کے ہاتھ میں, سلیم اللہ لے کے گھوم رہے ہیں, سلیم اللہ کھیل ہی نہیں رہا تھا تمیز سے, سلیم اللہ سلیم اللہ سلیم اللہ. لوگ کہہ رہے ہیں جو تماشائی بیٹھے ہوئے ہیں سلیم اللہ تو کھیل ہی نہیں رہا, کہہ رہے ہیں نہیں سلیم اللہ بہترین کھیل رہا ہے. تو لوگوں نے کہا یار تم کیا باتیں کر رہے ہو, کیسی غلط کمنٹری کر رہے ہو. جتنے تماشائی بیٹھے ہوئے تھے انہوں نے کہا بھائی یہ نہیں کھیل رہا, وہ کہہ رہے ہیں نہیں سلیم اللہ بہترین. ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں سلیم اللہ کی پرفارمنس. لوگوں نے کہا کہ بھائی ہم جا رہے ہیں میدان چھوڑ کے نا, میچ نہیں دیکھ رہے, ہم جا رہے ہیں. اس نے کہا تم جہنم میں جاؤ, سلیم اللہ بہترین. بعد میں دکھایا, پھر رونے لگا, کہہ رہا ہے سلیم اللہ بہت اچھا, روتے روتے کہہ رہا ہے سلیم اللہ بہت اچھا کھیل رہا ہے. دکھایا پیچھے کسی نے کمر پہ بندوق رکھی ہوئی نیچے بیٹھا ہوا ہے, سمجھ رہے ہیں, پسٹل رکھی ہوئی ہے. یعنی اس میں یہ دکھایا گیا کہ یہ جو کمنٹری ہوتی ہے نا اس میں بھی بعض دفعہ اس کا خطرہ ہوتا ہے کہ بندہ بکا ہوا نہ ہو, مجبوری ہوتی ہے اس کی. بھائی
بعض صحافیوں کی مجبوری ہوتی ہے, بعض صحافی پیسے لے رہے ہوتے ہیں, کل تک جو فوج کی حمایت میں تھے آج فوج کے خلاف ہیں, کل جو فوج کے خلاف تھے آج فوج کی حمایت میں. بعض دفعہ لفافے ہوتے ہیں, بعض دفعہ لفافے نہیں ہوتے, پیچھے کیا رکھی ہوئی ہوتی ہے, پسٹل رکھی ہوئی ہوتی ہے, بولے جا رہے ہیں, جہاں بلواؤ گے وہاں بول رہے ہوتے ہیں. تو مجبوری میں بھی انسان عدل پہ قائم بولو نہیں رہتا. تو ہمارے جو سیاستدان ہیں, ہماری عوام کو ان سے عشق بھی ہوتا ہے, اپنے والے سے عقیدت بھی ہوتی ہے, اور مخالف سے بغض بھی ہوتا ہے, اور بعض دفعہ مخالفت مجبوری بھی ہوتی ہے, کیونکہ اتنی حمایت کر چکے ہوتے ہیں کہ اب اگر یو ٹرن لیا تو لوگ برا بھلا کہیں گے, تو مجبوری بھی ہماری بھائی اپنی عزت بچانے کے لیے نہ چاہتے ہوئے بھی حمایت کرنی ہے. تو ان حالات میں آپ یہ امید رکھتے ہو کہ لوگ بیلنس اعتدال سے چلیں گے؟ بولو. تو لازمی بے اعتدالی ہے, لازمی. اچھا, جب دو چیزیں ایک میں جمع ہو جائیں, عقیدت بھی ہو اور عشق بھی ہو, یعنی کسی سے آپ کو عقیدت بھی ہے, عقیدت کا مطلب اس کا ایک عقیدت کہتے ہیں بزرگی دماغ میں بیٹھ گئی کہ عظیم انسان ہے, اور ساتھ ساتھ عشق بھی ہو, پھر تو بالکل ہی کنٹرول سے باہر ہو جاؤ گے. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ آج کل صرف عقیدت نہیں چل رہی, یا صرف عشق نہیں چل رہا, عشق بھی چل رہا ہے اور عقیدت. دیکھو